वालेकुम कोलीग्स, मेरा नाम है ज़ाहिद इकबाल और मेरे कोलीग्स तो जो मेरे बैचमेट्स हैं वो तो मुझे जानते होंगे। जो लोअर बैच हैं उनके लिए मैं तारुफ करा दूँ, मैं बैच 17 से हूँ, प्रिवेंटिव ऑफिसर सर्व कर रहा हूँ 2017 से कराची में। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि इलेक्शंस का दौर दौरा है सर्विस के अंदर, प्रिवेंटिव सर्विस के अंदर 2024 के इलेक्शन होने को हैं। दो पैनल की जंग है इस दफ़ा, रॉयल पैनल की और फैल्कन्स पैनल की। तो आज मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है रॉयल पैनल के मेंबरान को, जो उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं उनको, और जो ट्रेनर हैं उनको, और जो हमारी जॉइंट सेक्रेटरी साहबा हैं उनको दावत दी है अपने स्टूडियो में कि कुछ इनसे सवालात करें, कुछ इनका विजन देखें और कुछ इनसे मतलब मुश्किल सवालात करें, इनसे पूछें कि इनका विजन क्या है सर्विस को लेके, सर्विस स्ट्रक्चर को लेके, हेल्थ को लेके, बाकी मामलात को लेके, और उनका जो मंशूर है उनको किस तरह ये मतलब प्रैक्टिकल कैसे करेंगे चीज़ों को अगले 2 सालों में। तो मिस्टर उमर खालिक साहब, वेलकम टू माय स्टूडियो। थैंक यू जाहिद भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस आपके पॉडकास्ट में, ताकि हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रख सकें। ये मौका हमें पहले किसी ने नहीं दिया, आप पहले पॉडकास्टर हैं जो यहाँ पे आके हमें मौका दें। थैंक यू सो मच। ये वेलकम सर, ये वेलकम। तो सर, पहला ही सवाल आपसे कि जो मुखालिफ पैनल था उन्होंने तो भाई एक ही दिन में पैनल अनाउंस कर दिया, नाम अनाउंस कर दिया, मंशूर अपना दे दिया। आपने मंशूर अपना इतना लेट क्यों दिया जनाब? अच्छा जाहिद भाई, इसमें मंशूर लेट होने की कई वजूहत हैं। जी जी। एक तो इसमें हमारा जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। कुछ हमारे मेंबर्स कह रहे थे कि हमें भी स्ट्रेट अवे देना चाहिए, लेकिन जो हमारे सीजन मेंबर्स थे देवर ऑफ द ओपिनियन कि जो मंशूर अपलोड हुआ है, जिसका मैं वन ऑफ द ऑथर्स, मैंने ही पिछले जमालजा साहब की कैंपेन में डिज़ाइन किया था हमने, तो आई डिफर्ड कि हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो मंशूर है इट्स आउट ऑफ सिंक विद रियलिटी। इसमें रियलिटी का एलिमेंट मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा है, क्योंकि वो 2 साल पहले का अरसा था, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, नया बैच आया है, इसकी नई एस्पिरेशंस भी हैं, हमारे सर्विस के काफ़ी डाउनफॉल भी हुआ है इस अरसे के दौरान, और हमारी नीड्स भी थोड़ी चेंज हुई हैं। तो मुझे लगा था कि हमें 8 से 9 जायज़ा लेना चाहिए, अपने लोगों से फीडबैक लेनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए, उसके बाद ही एक हम डॉक्यूमेंट तैयार करें जो कि रियलिटी से मुताबिकत रखता हो, और मोस्ट ऑफ ऑल जिसका कोई एक्शन प्लान हो। आप हमारे मैनिफेस्टो को उठा के देखें, उसमें हमने कोई इस तरह की चीज़ प्रॉमिस ही नहीं की कि ये चीज़ जो है बहुत आउट ऑफ द वे जाके कि हाउसिंग सोसाइटी हम नहीं बना सकते जी। हमने नहीं प्रॉमिस की। आप लोगों के लिए कोई फ्लैट्स हम नहीं बिल्ड कर सकते, हमने नहीं प्रॉमिस किए। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास उसके लिए फ़िलहाल फंड्स अवेलेबल नहीं हैं। हम कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं लाइक पाक आर्मी जिसके पास बिलियंस ऑफ रुपीज़ में फंड्स अवेलेबल हों। हम लोगों ने इस डॉक्यूमेंट में कोशिश की है कि उन्हीं चीज़ों पे तवज्जो दी जाए जिन पे तवज्जो देने का कोई फ़ायदा भी हो, एंड पे कोई मेंबरान को फ़ायदा हो उस चीज़ का। तो बाकी आपके सामने मैनिफेस्टो है, आप उसको पढ़ें। बिल्कुल जनाब, मैनिफेस्टो पढ़ के ही हम आए हैं। जी जी। मैनिफेस्टो पढ़ा भी है, उसके पॉइंट्स भी लिखे हैं। उन्हीं में से सवाल जो है मेरे दिमाग में आए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर, हेल्थ कार्ड जो आपने लिखा है, हेल्थ कार्ड इशू, तो वादे तो बड़े किए गए हमारे साथ। पिछले पैनल ने भी वादे किए थे कि जनाब 7 दिनों में कलेक्टर के टेबल पे फाइल पड़ी है, बकायदा उनके मंशूर में लिखा हुआ है। तो अभी तक वो 7 दिन पूरे नहीं हुए। तो आप कैसे हेल्थ कार्ड वो कैसे प्रैक्टिकली मुझे फील कराएंगे वाकई मेरा जो है ना वो हेल्थ कार्ड बन जाएगा? जी जी। इसमें जाहिद भाई हम वन ऑफ द फैक्ट्री, मेरे भी कुछ फैमिली के हेल्थ इश्यूज बने थे और मुझे भी पे करना पड़ा। हमारे कई कोलीग्स हैं जिन्हें जी, पे जी। करना पड़ा, जिनकी तकरीबन पूरे पूरे साल की सैलरीज अच्छे हॉस्पिटल्स को देनी पड़ी उन्हें। और आजकल के जो महंगाई के हालात हैं उनमें बहुत मुश्किल हो जाता है किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना, हम जैसे सरकारी मुलाजिम के लिए जिसकी सैलरी इतनी थोड़ी है। अच्छा, अब इसमें अर्जी है आपके आगे कि जो हेल्थ कार्ड है इट्स वन ऑफ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप मंशूर बिल्कुल। पढ़ें तो इसमें हमने इसे पहली प्रायोरिटी पर रखा है कि बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले हमने अपने मेंबरान की हेल्थ और उनके फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को इंश्योर करना है, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है किसी भी सर्विस मेंबर का। तो जब यहाँ से उन्हें पीस ऑफ माइंड होगा तो वो सर्विस को और नेशन को अपनी अच्छी आउटपुट दे सकेंगे। इसमें हमने ये भी रखा है कि पिछली जो हमें कार्ड थे, मैं भी उसका बेनिफिशियरी रहा हूँ, उसमें 5 लाख तक की लिमिट थी, बिल्कुल। जो कि उस ज़माने के मुताबिक ठीक थी, लेकिन अब हम उसको बढ़ाना भी चाह रहे हैं, अप टू 1 मिलियन करना चाह रहे हैं। और ये सिर्फ एक वादा नहीं है, इस पर प्रॉपर होमवर्क किया गया है, प्रॉपर एजेंसी से मीटिंग की गई है, और इसमें हमें आफ्टर मीटिंग मैनी इंश्योरेंस एजेंसीज, हमें जो प्रॉपर एजेंसी इसमें लगी है वो दैट इज़ आलियांज EFU, जो कि सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर फोकस्ड है।
ان کے جو مینیجر ہیں ان سے ہماری بات بھی چل رہی ہے، اور ان فیو ڈیز انشاءاللہ ہم آپ کو ان کی کوٹیشن وغیرہ بھی سبمٹ کریں گے کہ انہوں نے جو ہمیں بتایا کہ کتنے اخراجات اس کے اوپر آئیں گے. اور اس بارے میں جو ہمارے لاسٹ جنرل سیکرٹری ہیں میاں اقبال جاوید صاحب، جی جی بالکل، جنہوں نے ہمیں یہ کارڈ لے کے دیا تھا کوئی فار دا شک فرسٹ ٹائم، ہم آج بھی ان کے شکر گزار آج ہیں. بھی ان سے بھی میں نے ان کی ویلیوبل آرا لی ہیں کہ ہمیں کس طرح چلنا چاہیے. تو اور اپنے جو سابقہ ایسوسیشن ہیں ان سے فنڈس کے بارے میں بھی انکوائری کی کہ ہمارے پاس کیا اتنے فنڈز ابھی اویلیبل ہیں کہ اس کو ہم اچیو کر سکیں. تو دونوں کی اوپینین پازیٹیو تھی کہ بالکل کر سکتے ہیں. اچھا، لاسٹ جو تھی ہماری ایسوسیشن اس کی کچھ لیگل مجبوریاں بھی تھیں. آپ کو پتہ ہے 7 جولائی لاسٹ ایئر سے سروس کے اوپر جو بحران آیا جی جی بالکل، اس کا شکار ہمارے ایسوسیشن کے کافی ممبر بھی ہوئے. ان کا بھی میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، وہ بھی بڑے سیریس تھے اس بارے میں، لیکن کچھ حالات اس طرح کے بنے کہ وہ اس پہ توجہ نہیں دے پائے. لیکن اب انشاءاللہ کوئی اس طرح کے حالات نہیں ہیں، ہم لوگوں کا ویژن بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو پہلی پرائورٹی پہ اس کو اچیو کریں گے، اور اس کے بعد ہم کسی دوسری طرف جائیں گے. جی ٹھیک ہوگا سر. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں پریکٹیکل ہوں، ہمارے ہاتھوں میں ہیلتھ کارڈز آئیں، کیونکہ میں خود بہت بڑا بینیفیشری رہا ہوں ان کارڈز کا. اچھا، سیکنڈلی سر جو میجر ایشو آ رہا ہے ہماری مطلب پوری سروس کو لے کے، ہمارا کوئی سروس اسٹرکچر ہی نہیں ہے سر. سروس اسٹرکچر نہیں ہے. 22-23 کے جو لڑکے آئے ہیں ان کے دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں، کچھ لوگ کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. کوئی ان کے پاس پیٹرن نہیں ہے، کوئی ان کے پاس آگے پاتھ نہیں ہے آگے جانے کا. تو سروس اسٹرکچر کو کیسے آپ سیدھا کریں گے؟ زاہد بھائی، اس میں دیکھیں یہ ایک سینس آف ڈسپیئر پریویل کر رہی ہے، پرٹیکولرلی امانگ آر جو جونیئر بیچز ہیں ان میں. ہم تو چلیں 2017 میں ہمارے پاس پھر بھی کچھ رہا سا سروس اسٹرکچر ابھی بھی ہے کہ ہمیں کچھ ہوپ ہے کہ ہم آگے چلے جائیں گے. جی وہ جی اس بارے میں بہت نا امید ہے بہت تھن لائن ہے بالکل، کیونکہ ان کی پروموشن ایگزسٹ ہی نہیں کری آگے 20-22 سال 25 سال. اور یہ ان کے لیے ہی نہیں، ہمارے محکمے کے لیے بھی ایک بڑی غلط صورتحال ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس کوالٹی ہیومن ریسورس نہیں ہوگا تو ہم کس طرح اپنے محکمانہ جو گولز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، سروس ڈلیوری ہے، اس کو اچیو کر سکتے ہیں. لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں، کئی لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں. سروس اسٹرکچر کے بارے میں رانا حفیظ، مطلب مینی پیپل نو کہ آئی واز ون آف دا موسٹ سیریس پرسن ود رانا صاحب، جس نے مطلب کوئی اپیلیں بھی ڈرافٹ کی، کچھ کورٹس میں بھی جاتے رہے ہم لوگ. ہماری سروس ٹریبونل میں کچھ چل رہی ہیں لٹیگیشنز، ہائی کورٹ لیول پہ کچھ چل رہی ہیں. سروس کوٹا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، لیگل ایشو ہے، تو اس پہ ایسوسیشن صرف اپنی ایفرٹ کر سکتی ہے. ہم لوگ اس کے لیے فنڈز الوکیٹ کر سکتے ہیں. ہم لوگ اس کے اوپر ایک جو ہمارا کنکریٹ پرپوزل ہے اس کے اوپر کہ ہم ایک لیگل کمیٹی بنائیں گے جو اور کچھ نہیں کرے گی، صرف ان ایشوز کو لے کے فالو اپ کرے گی. اور جہاں پہ کوئی فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ایسوسیشن بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ بھی لے گی. اور انشاءاللہ اس کو ہمارا 2 سال میں کوئی آپ کو ہم اس پہ اچھی پروگرس کر کے دیں گے. ٹھیک ہو گیا سر. پھر سر اسی سے ریلیونٹ ایک ایشو ہے. دیکھیں ہماری سیلری جو ہے نا، ایک سیلری سلپ کچھ عرصے پہلے شیئر کی تھی رانا حفیظ صاحب نے. ماشاءاللہ وہ سروس اسٹرکچر کو لے کے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اگر آپ کی ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے تو یہ ایک خوشائن بات ہے. تو ہماری جو سیلری ہے وہ ایون کے ایف آئی اے کے سب انسپیکٹر سے بھی کم ہے. نیب کے ایڈیز یا نیب کے انسپیکٹرز یا ایف آئی اے کے انسپیکٹرز، ان کے ایکویولنٹ ہماری سیلریز کیسے لے کے آئیں گے آپ؟ یہ بالکل ایک آپ کا بجا طور پہ آپ نے فرمایا. ہمارے کئی اپنے بیچمیٹس تھے جو ہمارے ساتھ بھرتی ہوئے اور ایف آئی اے میں موو کر گئے، جی جی جس میں زاہد اقبال صاحب ہیں، سر سودر صاحب ہیں، جی جی شاہد چدر صاحب ہیں، جو شروع میں ہی سروس چھوڑ گئے تھے. جی جی آج ان کی سیلری سلپس دیکھیں اور اپنی سیلری سلپ دیکھیں تو آپ کو تقریباً آدھے کا فرق محسوس ہوتا ہے. کوئی شک. تو یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ ہیوج ڈسپیرٹی ہے، ایک ڈسکریمنیشن ہے بٹوین گورنمنٹ سرونٹس. حالانکہ کسٹمز کا رول بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا باقی ایجنسیز کا نیشنل گورنمنٹ میں. تو ہم اس چیز کو لے کے ہمارا ایک لٹیگیشن انیشیٹ کرنے کا بالکل ہے ارادہ کہ ہم اس کو پراپر پرپوزل دیں گے گورنمنٹ کو، ریلیونٹ اداروں کو اپروچ کریں گے، جہاں تک ہم ایفرٹ کر سکے اس میں کریں گے. اور اس ضمن میں ہمارا جو ایک اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو ہائرنگ الاؤنس ہے ہمارا، ایگزیکٹلی دیٹ از ناٹ انکلوڈیڈ ان آور سیلری. جی جی ایف آئی اے کو مل رہا ہے، موٹر وے کو مل رہا ہے، تو ایف بی آر کو ایک ستیلے بچے کی طرح کیوں ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہم پورے ملک کی وصولی کرتے ہیں قسم کی نا. وصولی بھائی ہیں، وصولی بھائی ہیں. ہمیں کچھ نہیں مل رہا. ہماری سیلریز بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈپارٹمنٹس. اور ہمارا ملک چل بھی ریونیو پہ ہی رہا ہے. بالکل ریونیو جی. چل اس رہا میں ہے. دیکھیں نا ظاہر ہے میجر انسینٹیو ہے گورنمنٹ سرونٹ کے لیے. جب اس کی تنخواہ کم ہوتی ہے، ہم کرپشن کی شکایات کرتے ہیں، ہر روز سن رہے ہوتے ہیں جی ایف بی آر جو ہے بہت کرپٹ ہے، وزیر اعظم رو رہے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے، لیکن وزیر اعظم کو شاید یہ گراؤنڈ سچویشن کا پتہ نہیں ہے
یہی بات کہ جو ایک سپاہی ہے یا انسپیکٹر ہے اس کے سیلری کیا ہے, اس کے گھر کے حالات کیا ہیں. بالکل. آپ اگر دیکھیں 2013 میں بڑی ایفرٹ کے بعد جو وزیر خزانہ تھے اس ٹائم کے اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے ہمیں پرفارمنس الاؤنس کے نام پہ ایک الاؤنس دیا تھا. جی جی دیٹ واز کنکرنٹ ود آر رننگ بیسک. بالکل, وہ بھی فریز کر دیا گیا جب ہم سروس میں آئے تھے, اور دیٹ از اسٹل فروزن 10,000 روپے پہ. اگر 2017 میں جب بھرتی ہوئے تھے تو میں آپ سے جو بات آپ کو بتاؤں, اس ٹائم ہم نے سیلری لینا اسٹارٹ کی تھی اراؤنڈ 38,000. آپ بھی میرے بیچ میٹ آپ کو یاد ہوگا, 38,000 لی تھی, اور ہمیں پہلا الاؤنس 10,000 ملا تھا. اس ٹائم ہماری بیسک دیٹ واز اراؤنڈ 21-22,000 روپے سم تھنگ. آج اگر ہم اس بیسک کی بات کریں تو بیسک چلے گئی ہے ہماری 45 کے قریب. جی, اس اضافے کو نکال کے ارسپیکٹو جو اس بجٹ میں اضافہ لگا ہے اس کو نکال کے 45 کے قریب ہم لے رہے ہیں. بالکل. لیکن ہمارا پرفارمنس الاؤنس از اسٹل فروزن ایٹ 10,000 روپیز. اگر یہ آج یہ پرفارمنس الاؤنس ہی ہمارا فروزن نہ ہوتا تو ہمیں تقریباً سیلریز میں ہمارا 20-30% کا ڈفرینس ہوتا. اچھا خاصا ڈفرینس. یہ بھی نہیں کیا گیا. نہیں بالکل. آپ کی جو ہائرنگ ہے اس کو بھی انکلوڈ نہیں کیا جاتا آپ کی سروس. اچھا, یہ ہائرنگ کا جو ایشو ہے اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. اگر میں لیگل ایشوز میں اس کی بات کروں تو یہ موسٹ اچیویبل ایشو ہے ہمارے لیگل ایشوز میں, کیونکہ اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ کا یا سرکار کا کوئی ایلیگیشن کچھ بھی نہیں آئے گا, اور اسے آپ ود ان نیکسٹ 2 ایئرز اگر میں کہوں کہ موسٹ اچیویبل تھنگ ہے تو یہ ون آف دوز تھنگس. سر یہ ہو جائے تو کیا بات ہے. بالکل ہم اس پہ کریں گے, اور یہ لیگل آبجیکٹو جو ہے اس کی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس پہ انشاءاللہ ہم کمیٹڈ رہیں گے, اور اس کو ود ان 2 ایئرز آپ کو ڈلیور کر کے دکھائیں گے اس پہ. پھر سر ایک اور جو ایشو تو نہیں ہے لیکن خیر ایک فیسیلیٹیشن ہے آفیسرز کے لیے کہ دیکھیں جب ہم آئے تھے نا 17 میں تو ایئرپورٹ, پورٹ قاسم, پورٹس, انفورسمنٹ, یہ سب ایک ہی کلیکٹریٹ تھی. اب یہ ماشاءاللہ سے بڑھتے 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 3 کلیکٹریٹس ہو گئی ہیں, ان کے ایون کی چیف کلیکٹرز بھی الگ ہو گئے ہیں. تو اب ایک آفیسر اگر اس کو ایئرپورٹ پہ ڈیوٹی کرنا اچھا لگتا ہے, فیزیبل لگتا ہے, پبلک ڈیلنگ اس کو اچھی لگتی ہے, ایک بندے کو IND اچھی لگتی ہے, پروسیکیوشن اچھی لگتی ہے, ایک بندے کو اینٹی اسمگلنگ اچھی لگتی ہے, تو ان کے لیے موومنٹس بہت مشکل ہو گئی ہیں, ان کے ٹرانسفر بڑے مشکل ہو گئے ہیں. ایون کہ ان کے ٹرانسفر بورڈ سے ہوں گے یا چیف کلیکٹر لیول پہ ہوں گے, بالکل, بلکہ بورڈ پہ ہوں گے. تو اس کو کیسے آپ آسان بنائیں گے؟ اچھا دیکھیں جی, بیسکلی کسٹم آفیسر کا ایک آپ دیکھیں مقصد کیا ہوتا ہے اس کا, ٹریڈ کو ریگولیٹ کرنا ایز پر نیشنل لاز. یہ اسی کو کسٹمز کہتے ہیں ہم, کہ جو بھی انٹرنیشنل کارگو آ رہا ہے ویدر تھرو ایئرپورٹس, تھرو پورٹس, کہیں سے بھی آ رہا ہے, اس کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے, اس پہ نیشنل لاز اپلائی کرنے. جی. اچھا, اور ہمارے سروس کا جو مین فیس ہے دیٹ از ایئرپورٹ. کوئی بھی کسٹم افسر وداؤٹ سرونگ ایٹ دا ایئرپورٹ اس کی ایک فیل ہی نہیں آتی کہ میں کسٹم افسر ہوں, کیونکہ عوام میں ہم جو ہمارا فیس ہے وہ دیٹ از این ایئرپورٹ آفیسر. پورٹ کے اوپر جو ہے وہ ہمیں لوگ آبزرو نہیں کرتے, پبلک ہمیں صرف ایئرپورٹ پہ دیکھتی ہے. تو ہمیں پبلک ہمیں جب بھی ہم ملتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں جی وہ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں یہ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, کسی کو بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ کسٹمز کا مین رول جو ہے دیٹ از ایٹ دا پورٹس. بالکل, کیونکہ بلک آف ریونیو آپ کا 95% آف دا ریونیو وہ تھرو آپ کے پورٹس آتا ہے. بالکل. اب یہ کسٹم افسر کے ساتھ جاتی ہے کہ اسے پبلک کا جو مین فیس ہے اسی سے انٹروڈیوس نہ کروایا جائے. اور سر میں ایک اور لائن بھی یہاں انکلوڈ کروں گا کہ بارڈر جو ہے وہ واگا بارڈر ہی نہیں ہے سر. یہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں, پاکستان کی حدود میں انٹر ہوتے ہیں, تو فرنٹ لائن سولجرز ہم ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح ایئرپورٹس پہ بھی ہم, مطلب یہ ویپن نہیں ہوتا ہمارے ہاتھ میں, لیکن ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت ہم کر رہے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو. اکنامک فرنٹیئرز نو ڈاؤٹ. بالکل بالکل. تو اچھا سر, اب اس کے علاوہ تھوڑا کلب کی طرف چلتے ہیں. کلب کے ایشوز کو لے کے یہ سولر پینل والا آئیڈیا کہاں سے آ گیا آپ کے مائنڈ میں بھائی؟ وہ پچھلے ان کا جو مینیفیسٹو ہے, جو مخالف پینل ہے, انہوں نے تو کوئی سولر پینل کا ذکر نہیں کیا. آپ یہ نیا سورس آف انرجی اٹھا کے لے آئے. اچھا جی, آج کل شاید جو ادر پینل ہے وہ نیشنل میڈیا کو اور بجلی کے بلوں کو اتنا نہیں دیکھتا جتنا ہم غریب لوگ دیکھتے ہیں. شور ہو رہا ہے. تو اس میں کلب کا اگر آپ بل اٹھا کے دیکھیں, جی ہم گروپ اپلوڈ بھی کر دیں گے گروپ میں, لاسٹ منتھ کا جو بل تھا دیٹ واز اراؤنڈ 8,40,000 روپیز, 8,40,000, اور اس میں 13,000 یونٹ جلے تھے. وڈ یو بلیو کہ ایک چھوٹا سا کلب جس کے اندر کوئی 10 سے 15 افسر رہ رہے ہیں, ایگزیکٹلی, پانی کی 3-4 موٹریں چلتی ہیں, اس کے اندر 13,000 یونٹ چل جائیں, کیونکہ ایک ایوریج گھر کا جو بل ہے وہ تو 500 سے 600 یونٹ تک ہی ہوتا ہے. بالکل. اور اب یہ 13 سے 14,000 یونٹ کا بل جو کلب ہے وہ اپنے سرمایہ سے کیسے پے کرے گا؟ 13 سے 14,000 یونٹ. جی 13,000 میں آپ کو بل اپلوڈ کروں گا. بالکل ایک انبلیویبل چیز ہے. لیکیج چیک کرائیں گے تو چوری ہو رہی ہوگی آپ کے لائنوں سے. جی چوری بھی ہو رہی ہے, اور میں کچھ اب اس میں کیا کہوں, ہمارے کچھ کولیگز بھی ہیں جو بجلی کو جو ہے وہ بے دردی سے یوز کرتے ہیں.
کیونکہ ظاہری بات ہے جب ایک چیز شیئرڈ ہوتی ہے نا تو اس کا بندہ اس طرح اونرشپ نہیں لیتا جس طرح اپنی چیز کی لیتا ہے. بالکل بالکل. اب بجلی جو ہے وہ کلب میں شیئرڈ ہے, سب سے ہم نے ایک منیمم اماؤنٹ سیٹ کی ہوئی ہے کہ آپ نے اتنا بل دینا ہے, تو لوگوں کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ کم یوز کریں یا زیادہ یوز کریں, وہ بل اس کا اسپائک اپ کر جاتا ہے. اور اس دفعہ تو لاسٹ منتھ بہت زیادہ کیا, اچھا ہمارے لیے کرائسس سچویشن ہو گئی تھی کیونکہ ہمارے پاس اسپورٹس کا ریونیو ہے صرف. بالکل. وہ اسپورٹس کا ریونیو ہم لوگوں کی سیلریز پہ لگائیں, کلب کی مینٹیننس پہ لگائیں, جو چیز ٹوٹ پھوٹ گئی ہے مرمت پہ اس پہ لگائیں, یا ہم بجلی کے بل بھریں. تو یہ ایک مین ہمارا زاہد بھائی پوائنٹ تھا, کنسرن تھا ہمارا. اس چیز پہ ہم نے جب غور کیا تو ہمیں سب سے وائبل سولوشن یہی لگتا ہے کہ جو 90 لاکھ روپے ہم نے پچھلے سال بجلی کا بل بھرا ہے, وہ سولر پینل اگر ہم ایک سال میں اس تقریباً ہم نے کوٹیشن بھی بنوائی ہے, اور ہم نے جو جن لوگوں نے ہمارا پہلا ایونٹ اٹینڈ کیا تھا ان کو دکھائی بھی تھی کہ اس کا خرچہ میئر 5.5 ملین ہے, جس کے اوپر آپ کا بجلی کا بل زیرو ہو جائے گا. اور اس کا فائدہ صرف ہمیں نہیں ہوگا, آنے والے 25 سال میں ہر ایسوسیشن کو ہوگا. اور دیکھیں 99.9% میں تو کہوں گا جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ دن میں ہی ہوتی ہیں, رات میں تو اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں ہے, تو سولر پینل سے ہم اچھا خاصا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اور جو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہوگا کلب میں رہنے والے آفیسرس کو, جی جی, کیونکہ اس وقت جو 10,000 روپے بھی وہ دے رہے ہیں, ظاہری بات ہے ان کا وہ بھی دل نہیں کرتا ہوگا دینے کو. تو اس سے کلب کا جو بل زیرو ہو جائے گا, یہ کلب پہ سب سے بڑا احسان ہوگا, کیونکہ آپ بھی رہے ہیں کلب میں, میں بھی رہا ہوں کلب میں 2 سال. ہمارا بھی بجلی کا بل جو ہے وہ بڑا ہیڈ ایک بنی ہوتی تھی جب وقار بھرت ہم سے ریکوریاں کرنے آتا تھا کہ دیو بجلی سے پیسے کٹو. وہ تو اسرائیل آ گیا, وہ تو ہمیں ایسے ہی لیتا تھا جیسے موت کا فرشتہ آ چکا ہے بجلی کا بل لینے ہم سے. بالکل. اچھا, یہ آفیسرز تو پھر بھی خوش قسمت ہے کہ یہ 10,000 دے رہے ہیں. ایسوسیشن کا مہربانی ہے نعیم صاحب کی اور شہباز صاحب کی کہ ان سے اتنا انہیں سبسڈی دی ہوئی ہے. اف یو ریمبر ہم نے تو 20 25 ہزار بھی دیے ہیں بلوں کے بجلی کے بلوں میں. یہ خزانچی صاحبہ جو ہیں ہماری رائل پینل کی کینڈیڈیٹ میم, یہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ یہ ریونیو جنریٹ کیسے کریں گے آپ, مطلب کیا کلب کے حالات تو دیگر کو حالات ہیں, مطلب اچھے حالات تو نہیں ہیں, تو کیسے آپ لوگ کلب کا ریونیو کیسے جنریٹ کریں گے, اور اوور آل ایسوسیشن کی پہ آپ ایز اے ٹریڈر آ رہی ہیں تو وہاں پہ مطلب ریونیو کو کیسے جنریٹ کریں گے؟ ریونیو جنریٹ ہوگا تو ہمارے ہیلتھ کارڈ بنیں گے, باقی معاملات ہوں گے, تو کیسے آپ اس کو کریں گی؟ جی السلام علیکم زاہد, تھینک یو فار انوائٹنگ می ان یور پوڈ کاسٹ. اینڈ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ زاہد اقبال کی یہ پوڈ کاسٹ فرسٹ ہے جو کہ ریلیٹڈ ٹو آر پی ایس او اے 2024 رائل پینل الیکشن کے حوالے سے ہے. ہولی سولی. تو ایکچولی ہم نے یہ ایلیمنٹ پوڈ کاسٹ کا اس لیے بھی کیا ہے کہ تاکہ ہمارا جو کیمپین اور جو سب ورکنگ چل رہی ہے ریگارڈنگ پی ایس او اے 2024 الیکشنس, وہ تھوڑا سا اس میں ایک سوشل میڈیا کا بھی ایلیمنٹ اس میں آ جائے, تاکہ لوگوں کے پاس یہ اور سارے, مور امپورٹنٹلی رفت ہم ان لوگوں تک ریچ کر سکیں جو ہمارے ایونٹس میں شامل نہیں ہو سکے, جنہوں نے ہمارے پروگرامز کو اچھی طرح پڑھا نہیں ہے. ڈیوٹیز بھی ہوتے ہیں لوگ, آپریشن بھی ہوتے ہیں, کیونکہ کراچی جیسے ایشو میں لاجسٹیکل ایشوز سب کے ساتھ ہیں, ٹریفک کے ایشوز سب کے ساتھ ہیں, تو ایک ان لوگوں تک ریچ کرنے کی یہ ایفرٹ ہے کہ ان لوگوں تک بھی ہمارا پروگرام پہنچے اور وہ خود اسیس کر پائیں کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے. جی اس طرح سے ان کو ڈفرینشیٹ کرنا, اور ان کو ایک پریکٹیکلی بھی ان کا جو مائنڈ ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا کہ ان کو کس طرف جانا چاہیے, کس ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیے. تو جیسا کہ آپ نے مجھ سے کوشچن کیا ہے سورسز کی کس طرح سے جنریٹ ہوں گے اور کیسے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے, تو ایز اے ایسوسیشن ٹریجرر میں اس کے بارے میں یہی بتانا چاہوں گی آپ کو کہ ہمارے پاس, جیسا کہ میرے ساتھ جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے انشاءاللہ اپ کمنگ عمر خالق صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس اسپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ مینلی ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, کیونکہ ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, کنڈکٹ کرواتے ہیں کلب میں, جیسا کہ ہاکی ہے, کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, ٹورنامنٹس وغیرہ ان کے ہم آرگنائز کرتے ہیں, تو اس سے ہمارا ریونیو بہت حد تک جنریٹ ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات جس طرح سے چل رہے ہیں, ڈے بائی ڈے پیٹرول ہائکنگ بہت ہو رہی ہے, اور پرائز کی بہت زیادہ پرائز ہائکنگ بہت ہو رہی ہے. مطلب بیسک جو لائیولیہڈ ہے نا وہ آپ ایک اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, سیلری پہ یا اس چیز پہ نا. اور یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ جس طرح سے ہمارا جو ریونیو, وی آر دی لا انفورسمنٹ ایجنسی اینڈ ہم ہی ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, ملک جو ہے وہ چل رہا ہے ریونیو پہ. بالکل کسی بھی کوئی بھی ملک ریونیو پہ ہی چل رہا ہوتا ہے ایکچولی. تو اس میں یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ اس کو مطلب ریونیو کے ریسورسز کے اوپر جتنا ورکنگ کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے بھی آسان ہوگا. جی
ہماری پرفارمنس بھی سامنے آئے گی سب نہیں تو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. IMF سے ہمیں بھی شاید اپنے کلب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, جس طرح سے ہمارا ملک IMF پہ چل رہا ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے ہمیں بھی پھر اپ کمنگ ڈیز میں اسی کے اس کا سہارا لینا پڑے. اس سائڈ سے پیسے لینے پڑتے ہیں. ہاں FPR کو ہم پھر اس کا ایک نامینی کنسیڈر پھر FPR آپ کو کہ اس طرح نہیں اس طرح کرو, کلب کو ٹھیک کرو, پھر آپ اپنی لوز کر دیتے ہیں نا, اٹانومی لوز کر دیتے ہیں. جی جی بالکل کٹ پتلی بن کے رہ جائیں گے پھر جیسے ابھی ہم بنے ہوئے. بالکل. تو بہت ساری یہی چیز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو اگر اف آئی گیٹ سلیکٹڈ ایز اے ایسوسیشن ٹریئرر انشاءاللہ, تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ پبلک اور پارٹنرشپ, پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے نا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں, اور اسپانسرشپ کی طرف ہم اس تھوڑا سا قدم بڑھائیں, جس سے یہ ہوگا کہ ہمیں میکسیمم ریونیو ملے گا اور اس سے ہماری ساری جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری فلفل ہو سکیں گی اور لیٹ ڈاؤن نہیں ہو سکے گا. یہ صحیح, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا پریزیڈنٹ صاحب اور میڈم, یہ میں پوچھوں گا کہ سوئمنگ پول جو ہے وہ پچھلے 17 سے جب سے میں آیا ہوں تب بھی بن رہا ہے, ابھی تک نہیں بنا. میں تو خواب میں سوچتا ہوں کہ میں سوئمنگ کر رہا ہوں لیکن ابھی تک نہیں بن پایا. آپ لوگوں نے بھی سوئمنگ پول پھر چھیڑ دیا. اچھا سوئمنگ پول کے بارے میں دکھائیں گے یا بس باتیں؟ دیکھیں جی, اس میں نے جب سیکرٹری صاحب سے ڈسکشن کی تھی اس کے بارے میں کہ یہ ویدر اٹس اچیویبل اور ناٹ, انہوں نے کہا دیکھیں جی میرا تو خواب ہے, میں تو بناؤں گا. میں نے انہیں اس ٹائم کہا تھا کہ دیکھ لیں سر, ریویو اٹ اگین کہ بن سکتا ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا جی بالکل بن سکتا ہے. اور میں نے کہا آپ سروس پہلے کلب رن کر چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے ریونیو کا, حالات کا, تو زمین اویلیبل ہے, فنڈز اویلیبل ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل ہیں. لیکن پھر بھی زاہد بھائی ہم نے اس کو دیکھیں, ہمارا سروس کا ایشو یا ہمارا جو دوسرے ایشوز ہیں اس میں اس کو ہم نے بالکل لاسٹ پہ رکھا ہے. ہم نے جو پہلے ہمارے کروشل ایشوز ہیں ہم نے ان کو پرائورٹی وائز ہم نے ڈیوائڈ کیا کہ ہم پہلے ان پہ توجہ دیں گے. جی جی. تو دیکھیں اگر سوئمنگ پول نہ بھی بن سکا تو وہ کچھ سروس کی سروائیول کا یا اس کی بقا کا مسئلہ نہیں ہے. سوئمنگ پول تو ہم لیکن یہ چھیڑ ہماری ہے, یہ دونوں جو پینلز ہیں نا ان کی چھیڑ بن گئی ہے کہ سوئمنگ پول کون بنوائے گا. ایکچولی سوئمنگ پول کی جو آپ بات کریں نا, وہ اور جو لیڈیز جم ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں فرسٹ ٹائم ایگزیکٹو باڈی میں شامل ہوئی ہوں ایسوسیشن کی, اور ایسا فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ کوئی فیمیل جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, کنٹیسٹ کر رہی ہے ایگزیکٹو باڈی میں. کیونکہ لاسٹ کے جو الیکشن تھے ہمارے 2022 اس میں ایگزیکٹو باڈی میں کوئی فیمیل کی پارٹیسپیشن نہیں تھی. تو اس سے یہ بھی ایک امیج جا رہا ہے کہ جو ہے نا وومن امپاورمنٹ جو ہے نا وہ بھی کھل کے سامنے آ رہی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے زاہد کہ ہماری سروس میں فیمیل کی بھی ظاہر ہے وہ بھی جاب کر رہی ہیں, اور ان کے بھی ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں جو وہ میں کیونکہ بینگ اے فیمیل ان کو زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکوں گی نیئر فیوچر. بالکل. تو جیسا کہ آپ ابھی کوشچن آپ نے کیا ہے سوئمنگ کے حوالے سے اور جم, لیڈیز جم کے حوالے سے, اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں لگژری میں. بیسک ہمیں جو ہے نا جو ہمارا مینیفیسٹ ہے یا جو ہے ہم پہلے اس کے اوپر ورکنگ کریں گے, اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اس پہ کام جاری رکھیں گے. اس کو بھی ہم انشاءاللہ آپ کو تیرنے کا موقع ضرور دیں گے. لیکن ایک انسٹرکٹر بھی رکھیے گا نا, مجھے تیرنا تو آتا نہیں ہے. جی انسٹرکٹر بھی رکھیں گے. اچھا ماشاء اللہ, مطلب یہ پوری سروس کے لیے, میرے لیے, آپ کے پینل کے لیے خاص طور پہ بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ کے جو کلب سیکرٹری کے کنٹیسٹنٹ ہیں نعیم صاحب, سپرنٹینڈنٹ نعیم, SPS نعیم صاحب, جی وہ ماشاءاللہ سابقہ اولمپئن ہیں, اور اب ہمیں ان کی ورک کا آئیڈیا ہوتا ہے. جب ارشد ندیم گولڈ میڈل لے کے آیا ہے تو ہمارے پاس اب ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اتنے اچھے اور اتنے نایاب ہیرے ہمارے پاس موجود ہیں, آلریڈی موجود ہیں, وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ ایک خوشائند بات بھی ہے ایک طرف کہ وہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ اس چیزوں کو. ظاہر ہے جو ان کی نظر ہے, جو ان کا ویژن ہے کلب کو دیکھنے کا, وہ ایک عام بندے کا ایز اے اسپورٹس مین وہ کسی اور کا نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک قابل افسوس امر بھی ہے کہ دوسرے پینل کے مقابلے میں امیدوار بھی کھڑا کر رہا ہے. تو خیر الیکشنز ہے اور سیاست بڑی, اس کے دل میں, سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. ہاں, سیاست ایک بے رحم چیز ہے, بڑی بے رحم چیز ہے, بڑی بے رحم چیز ہے. لیکن یہ اچھی خوشائند بات ہے. دیکھیں وہ ٹرسٹ شو کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے. تو یہ میں اپنے جو ویورز ہیں ان کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ سابقہ اولمپئن نعیم خان صاحب بھی رائل پینل کا ہی حصہ ہیں اور کلب سیکرٹری پہ. اور یہ ہمارے لیے بھی ایک آنر کی بات ہے کہ ہمارا جو پینل ہے وہ دس از دی بلینڈ آف سینئر اینڈ جونیئر موسٹ جونیئر. بالکل بالکل سارا کرکس ہمارا جو ہے نا وہ نکل کے سامنے آ رہا ہے ہمارے پینل کے. نہیں ماشاءاللہ آپ کے جو پینل کے فاؤنڈرز ہیں دانش کلیم صاحب, رانا راشد صاحب, ماشاءاللہ بڑے سیزنڈ آفیسرز ہیں اور بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں. انہوں نے بڑا ایک اچھا مکسچر تیار کیا ہے سینئرز اور جونیئرز کا.
اچھا ان کے بارے میں ایک اور جو افواہ گردش کر رہی ہے پریزیڈنٹ صاحب اور میڈم آپ بھی مجھے بتائیں گے کہ 6 مہینے میں وہ اسسٹنٹ کلیکٹر ہونے جا رہے ہیں تو 6 مہینے بعد تو کلب ہمارا لاوارث ہو جائے گا, کوئی نہیں اسپورٹ ایکٹیویٹیز بھی کوئی بندہ دھیان نہیں دے گا, تو اس بارے میں آپ کیا جی کہنا میں چاہتے ہیں؟ رسپونڈ کرنا چاہوں گا اس پہ. اچھا آپ نے ویسے تو پروفائل ان کی بتا دی, میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں وچ از اندر فیدر ان ہز کیپ, کہ وہ 1984 میں جو پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا ہاکی کا, جی جی, اس کے وہ ممبر تھے ٹیم کے, اچھا ماشاء اللہ, ٹیم ممبر تھے اور ان مطلب اس ٹیم میں شامل تھے, انہوں نے ورلڈ کپ اپنے ہاتھوں سے اٹھایا پاکستان کے لیے. تو یہ ہے ہمارے لیے ایک اندر سورس آف پرائڈ ہے. جی جی بالکل. اچھا اس میں آپ نے جو عرض کیا کہ ان کے لیے یہ سروس کا ایشو ہے کہ 6 مہینے بعد ان کی پروموشن ہے, اس کے بعد وہ ایلیجیبل نہیں رہیں گے یہاں سرو کرنے کے. بالکل. یہ ایک ریومر پھیلایا گیا, اب کس نے پھیلایا میں نہیں جانتا, آپ بہتر سمجھتے ہوں گے. سیاست نام اس چیز کیا ہے جناب؟ اب سیاست میں ریومرز تو چلتے ہیں, سازشیں تو چلتی ہیں. جی جی. اچھا اگر آپ میرٹ لسٹ اٹھا کے دیکھیں, جو جونیئرز ہیں ان کے پاس تو شاید نہیں ہوگی, سینئرز کو تو سبھی کو پتہ ہے جی جی کہ بشیر بھٹو صاحب موسٹ سینئر ایس پی ایس ہیں. جی جی. اس کے بعد ہمارے صلاح الدین وزیر صاحب ان سے سینئر, ان کا نمبر آتا ہے. اس کے بعد جو ہمارے ان سے نیچے آتے ہیں اعجاز کھوسو صاحب, وہ ان سے سینئر ہیں. سب سے پہلے تو 3 ایس پی ایس کی جگہ یہ پروموٹ ہوں گے, ٹھیک ہے. 2025 میں جون سے پہلے نیکسٹ پروموشنز اے سی کی بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, ہونی نہیں ہے. جی جی. ہمارے جو ایگزسٹنگ اے سیز ہیں پریونٹیو کی اسٹرینتھ میں, جس میں نعیم اللہ خان صاحب ہیں, آپ کے قریشی صاحب ہیں ایکسپورٹس میں, اور ایک اور اے سی ہے میں ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, یہ تینوں ریٹائر ہوں گے آفٹر مارچ 25. صحیح, یعنی اگلے 9 مہینے تو پروموشن کا اسٹریٹ اوے چانس نہیں ہے. 9 مہینے کے بعد بھی جو پروموشنز ہوں گی اس میں وہ لوگ ایلیجیبل ہوں گے جن کی کنفرمیشن ایز اے 3 ایئر سروس آف ایس پی ایس آ چکی ہوگی. ابھی نعیم صاحب کو تو اگر آپ دیکھیں تو ان کی پروموشن کو اتنا عرصہ ہی نہیں گزرا. جی جی جی. تو جب 3 سال تک وہ ایلیجیبل ہوں گے, سروس ان کی کمپلیٹ ہوگی, تبھی ایلیجیبل ہوں گے. بالکل صحیح. مطلب ان کی پروموشن پھر 2026 تک ڈیلے ہو جائے گی. ٹینیور ٹوٹل 2 سال کا ہوتا ہے. ٹینیور 2 سال کا ہوتا ہے. تو یہ بالکل ایک بیس لیس چیز ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا سروس کی سینیورٹی لسٹ پہ دھیان نہیں ہوتا, تو ان کا دھیان بھٹکانے کے لیے, ان کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. کیونکہ شاید دوسرے پینل کے پاس کوئی کانکریٹ چیز ہی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے اپنے حق میں کہ ہم نے جی یہ اس طرح کر دیں گے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر ایسے نہیں گرا سکتے انہوں تو ایسے گرا دیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, صحیح صحیح. یہ چیز میرے لیے بھی نہیں تھی. اچھا اب لاسٹ جو 2 سال تھے ان میں ماشاءاللہ دانش کلیم صاحب اولمپئن, وہ ہمارے کلب سیکرٹری رہے, انہوں نے ایک بڑا کامیاب ٹورنامنٹ کا انعقاد کرایا ماشاءاللہ, ویری سکسیزفل. پورے کراچی کی ٹیمز میں اس میں حصہ لیا. تو اب دیکھیں ایک ٹورنامنٹ تو کافی نہیں ہے بھائی, بالکل سال میں کم از کم 2 ٹورنامنٹ تو ہونے چاہیے. تو ایز این اولمپئن اور مطلب دانش کلیم صاحب کا تو سربراہی ہے ہی آلریڈی آپ کے پینل پہ, تو ہاکی کے علاوہ بھی اور ٹورنامنٹس کے انعقاد, یہ ساری چیزوں کو لے کے کیسے آپ اپنا روڈ میپ فکس کر رہے ہیں چیزوں کو؟ اچھا زاہد بھائی, اس میں ایک ٹورنامنٹ تو ہوا ہے پچھلے سال, آپ سب کو پتا ہے, کلیکٹر صاحب نے بھی شرکت کی, بڑا وائبرنٹ قسم کا ٹورنامنٹ تھا. نیشنل میڈیا تک کوریج تھی اس کی, بالکل بالکل. موسٹ پرومیننٹ جو نیوز اینکر ہیں انہوں نے کور کیا تھا اسے. اچھا یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ سروس کے حالات کچھ اس طرح کے تھے, اس میں سبھی جکڑے اس میں آ گئے, سب شکار ہوئے اس کا. تو پہلا سال تو جو ایسوسیشن کا تھا وہ صرف انہی چیزوں میں بھاگتے بھاگتے گزر گیا. دوسرے سال میں بھی یہ جو ایک ٹورنامنٹ ہوا ہے, اس کی ریزن بھی یہ تھی کہ ہمارے پاس جو فائنانسز تھے وہ تھوڑے تھے, کیونکہ میں نے ملٹیپل ٹائمز آپ کو یہ انڈر اسکور کیا ہے کہ ہمارے پاس فائنانسز نہیں ہے, ہمیں کلب کا کوئی اپنا ڈیڈیکیٹڈ فنڈ نہیں ہے جو کہ ایسوسیشن کی طرف سے آئے, یا سروس کو کوئی سرکار نہیں سپورٹ کر رہی, ایف بی آر نہیں سپورٹ کر رہا, یہ ایک سیلف سسٹیننگ اینٹی ہے. تو ہمارے پاس ٹورنامنٹ کو آپ کو پتا ہے فائنانس کرنے کے لیے ایک ہیوج سم آف منی چاہیے ہوتی ہے, اور اس پہ بھی میں آپ کو اگر ٹو بی پریسائز اس پہ 40 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا اس ٹورنامنٹ میں, 4 ملین روپیز کا. بالکل صحیح. اب وہ بھی ہم نے مختلف پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اسپانسرشپ جو ہے وہ لے کے مختلف بزنسز سے تب ہم نے اس کو کر پائے ہیں. اگر ہمیں انشاءاللہ موقع ملتا ہے نیکسٹ, تو ہم اسی ماڈل کو آگے لے کے چلیں گے اور مزید ٹورنامنٹس کرانے کا بالکل ارادہ بھی رکھتے ہیں. اچھا ایک چیز میں اور بھی کر دوں کہ اسپورٹس تو دیکھیں ہماری لائف لائن ہے کلب کے لیے. بالکل, اسپورٹس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. اگر آپ کلب میں اسپورٹس نہیں کروائیں گے تو آپ کا کلب سسٹین ہی نہیں کر سکتا, نہ فائنینشلی اور نہ لیگلی, کیونکہ وہ کلب ہے اسپورٹس کے لیے, وہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے, وہ سوشل ایکٹیویٹیز کے, آپ کی اپنی سروس کے لیے. اگر آپ اس کی پرپز کوئی فلفل نہیں کر رہے ہوں گے تو لوگوں کی انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی اس پہ کہ یہ ایف بی آر نے کلب لے کے بیٹھی ہوئی ہے, کسٹم سے کلب لے کے بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کا عوام کو, اس کا ارد گرد کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, کوئی شک نہیں. تو لہٰذا ہم اس کی لیگل جو ایک سگنیفیکینس ہے وہ لوز کر دیں گے اس کی.
اور کل پرسوں ترسوں ایک سال بعد ہم پہ انگلی اٹھنے کے بعد یہ موقع بھی آئے گا کہ ہم سے کلب کی جو اونرشپ ہے وہ لے لی جائے گی بالکل اور وہ کلب کسی اور اینٹی کے حوالے کر دیا جائے گا. اور آلریڈی لوگ اس پہ نظریں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہی میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ دیکھیں سازشی عناصر تو ہر وقت سازش کر رہے ہیں ہمارے کلب کے خلاف, دونوں کلبs کے خلاف, خاص طور پہ جو ایف بی ایریا والا کلب ہے اس کے خلاف. تو ان کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ مطلب وہ بھی تگڑے لوگ ہیں, انہوں نے کچھ کوشش کی اور ماشاءاللہ میں اس حوالے سے پچھلے ایسوسیشن کو داد دوں گا کہ انہوں نے بڑے طریقے سے اور بڑے پولیٹیکلی بھی اور ویسے بھی ان لوگوں نے بڑے ہی مطلب اسٹرانگلی ان کو رسپونڈ کیا اور ان کو قابض نہیں ہونے دیا. آپ کا بھی مضبوط ہونا اور جاگے رہنا بہت ضروری ہے. اچھا بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. یہ کلب جو ایک ایسی پرائم جگہ پہ بھی لوکیٹڈ ہے اور اس کے اسپورٹس کے اتنے اچھے سے کریڈینشیلز ہیں کہ کئی مختلف لابیز ہیں, کئی مختلف لوگ ہیں ہماری سروس کے جو اس پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو پہلے بھی یہاں رہ چکے ہیں اور جن کو نکالا بھی جا چکا ہے ایک دفعہ سروس کے اتحاد سے. آپ بھی وٹنس ہیں اس چیز کے, میں بھی ہوں. بالکل ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ کلب کے اوپر ہر وقت چیل کی طرح اڑتے رہتے ہیں اور نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ان کا شکار آئے گا تو وہ جھپٹ کے لیٹ جائیں گے. لوز باڈی آتی جائے گی تو یہ جناب آپ کے ہاتھ سے جس دن یہ کلب ایزی پرے ہوا ان کے لیے تو وہ ایک موقع یہ ہاتھ سے اپنے کبھی بھی نہیں جانے دیں گے. اور اس میں اٹیمپٹس پچھلی ایسوسیشن کے دوران بھی ہوئی ہیں. یہ وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے. ایک لیٹر بھی آیا تھا ہمارے اپنے پریونٹیو کلیکٹریٹ کی طرف سے جس میں ہمیں آرڈر دیا گیا تھا ہماری جو کلب کی باڈی ہے اسے کہ آپ جو کلب کی کرکٹ اکیڈمی ہے وہ ان کے حوالے کر دیں. بالکل اس چیز کو ہمارے جو پرانے سیکرٹری ہیں دانش صاحب اور نعیم صاحب, انہوں نے بڑا ڈائریکٹر سپورٹس سے باقاعدہ کوئی یہ عہدہ نہیں ہے ایسوسیشن کے اندر, لیکن انہوں نے والنٹریلی اپنے آپ کو پیش کیا. انہیں ڈائریکٹر سپورٹس کا ایک آنرری عہدہ دیا گیا. انہوں نے جا کے اس کو بڑا رجسٹ کیا کلیکٹر صاحب کے ساتھ. اور میں وہ باتیں تو یہاں نہیں دہرانا چاہوں گا جو وہاں پہ کی گئیں کیونکہ ظاہری بات ہے بیوروکریسی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور ڈی سی صاحب کو بھی مطلب ایک بہت فورسفل ریزسٹنس ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ یہاں دوبارہ قدم نہیں رکھ پائے. بالکل. لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس دن وہ لوگ آگے یہاں پہ ایسوسیشن کی باڈی میں جن کے مفادات کلب سے نہیں کہیں اور سے وابستہ ہوئے, بالکل بالکل, تو وہ پھر کلب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اینڈ دیٹ از فار شور, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل. اچھا میڈم ٹریگر صاحبہ, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کلب کی ذرائع آمدن, کیونکہ میں تھوڑا بیواری ٹائپ کا آدمی ہوں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں مثال دے رہا ہوں, ہمیں کرکٹ سے 10 لاکھ روپے آ رہا ہے, ہمیں ہاکی سے 5 لاکھ روپے آ رہا ہے, تو کرکٹ اور ہاکی کی دنیا نہیں ہے, باقی چیزیں بھی تو ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں. تو باقی کیا کیا آپ چیزیں ایکسپلور کریں گی وہاں پہ اگلے 2 سالوں میں؟ کون کون سی گیمز آپ ایکسپلور کریں گی؟ ظاہر صاحب جیسا کہ میں نے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہاکی اور کرکٹ کے علاوہ بھی اور بھی ٹورنامنٹ وہاں پہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس کیا آئے گی اس کے بعد نا, اور آپ کا کیا ویژن ہے نا. تو میں اپنی بھی میری کوشش یہی ہوگی کہ جو ریونیو ہے اس کو میکسیمم کیا جائے تاکہ باقی چیزیں بھی اس کے اندر کور ہو سکیں. ابھی جیسا کہ ہمارے پاس ہٹس بھی ہیں کسٹمس کی, وہاں سے بھی ہمارا بہت ریونیو آتا ہے کہ ہم پرائیویٹلی بھی ہائر کرتے ہیں اور ہمارے اپنے بھی آفیسرز کی فیملیز وغیرہ جب کراچی آتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, تو وہاں سے بھی ہمارا میکسیمم ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. ایک وہ بھی ہمارے پاس پلس پوائنٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے حوالے کے تھرو ابھی ایک بات کی ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر کے رکھا ہوا ہے ہم نے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب جو ہے نا کسی بھی چیز کو اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو جب تک آپ اس کو بزنس کی فارم میں یا اس طرح سے آپ نہیں کریں گے, بالکل, اور کوئی ان بزنس ٹائکونز وغیرہ کے ساتھ کوئی لائن اپ نہیں کریں گے, کوئی الائنس نہیں بنائیں گے, تب تک آپ کا سروائیول بہت مشکل ہے. کیونکہ ڈے بائی ڈے یہ چیزیں اوپر سے اوپر ہی جا رہی ہیں, اور ہم صرف ایک گورنمنٹ سیکٹر اور ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہونے کی حیثیت سے صرف ہم اپنے تک اس کو نہیں رکھ سکتے. ہاں ہمارا یہ ضرور ہے کہ ہم اس کو کمرشلائز نہیں کریں گے کسی بھی طور پہ, ہمارا اس کے اوپر رہے گا اپر ہینڈ, لیکن ہم اس میں لائزون کو زیادہ وہ کریں گے کہ اس چیز کو بوسٹ اپ کیا جائے تاکہ ہمارے ریونیو اور ہماری ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں کور ہو سکیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروا کے. بالکل. اچھا عمر, مجھے یاد پڑتا ہے 2017 میں جب ہم یہاں کلب میں ہوتے تھے تو شادیاں بھی ہو رہی ہیں, برتھ ڈے پارٹیز بھی ہو رہی ہیں, مطلب مختلف پرائیویٹلی لوگ ہائر کر رہے ہیں چیزوں کو نا. ایک گراؤنڈ جو فٹ بال گراؤنڈ ہے ہمارا, وہاں پہ مطلب ایونٹس ہو رہے ہوتے تھے. تو آیا ان ایونٹس کو آپ الاؤ کریں گے یا ان کو کمرشلائز کریں گے یا ریونیو جنریشن کے لیے ان کو یوز کریں گے؟ ان ایونٹس کو, یا اگر کوئی بندہ آپ سے رابطہ کرتا ہے
تو آپ ان کو کیسے مطلب انٹرٹین کریں گے, کیسے جواب دیں گے؟ اچھا دیکھیں, یہ بڑا ایک کروشل ایشو ہے ہمارے کلب کے لیے, کمرشلائزیشن. ہمیں جو گورنمنٹ نے کے ڈی اے نے جو زمین دی ہے فار 99 ایئرز لیز, اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, اور اس کی مین جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کو آپ اپنی سروس ممبرس کے سوشل ایونٹس کے لیے یوز کریں گے, اور آپ اپنے جو ہے اس کو اسپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے یوز کریں گے. اس کا ادر کوئی یوٹیلیٹی یعنی لائک اس پہ آپ کوئی اپارٹمنٹ اسٹرکچر نہیں کھڑا کر سکتے, آپ اس پہ کوئی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی اس طرح سے کمرشل نہیں انڈرٹیک کر سکتے. اٹ از سوللی مینٹ فار یور سروس ممبرس اینڈ اسپورٹس ایکٹیویٹیز. پچھلی ایسوسیشنز نے کروائے ہیں, اس ایگریمنٹ کو وائلیٹ بھی کیا, جس کی وجہ سے ہمیں نوٹسز بھی آئے بعض دفعہ کہ آپ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اور آپ کی جو لیز ہے اس کا اس کو ہم ٹرمینیٹ کر دیں گے. صحیح, یہ ہمیں تھریٹس بھی آئی ہیں. تو یہ دیکھیں بیسیکلی ہے تو چیز غلط, لیکن کلب اتنا مجبور ہے کہ کلب کے پاس کوئی ریونیو, اس ٹائم تو اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہو ہی نہیں رہی تھی کلب میں. جی جی, زیرو مطلب بچے انرولڈ ہوئے ہوئے تھے, اکیڈمیز جو تھیں وہ جلال اور وقار صاحب چلا رہے تھے, ان کا ریونیو وہ بھی ہمیں شیئر نہیں کرتے تھے. ملٹیپل ٹائمز اس چیز پہ ڈسپیوٹس بھی ہوئے بالکل کہ آپ لوگ ہمیں اس کا ریونیو دیں اسپورٹس کا, کیونکہ ہماری زمین پہ ہو رہا ہے. لیکن وہ بالکل وہ سب کچھ یوز کرتے تھے, لیکن وہ بل کسی چیز کا پے نہیں کرتے تھے. یعنی ٹوٹل جو بھی ارننگ ان کی ہو رہی تھی وہ ان کی جیب میں جا رہی تھی, کلب اس کا بینیفیشری نہیں تھا. نتیجتاً کلب ایک جو ہے وہ بینکرپٹ سچویشن میں چل رہا تھا. پچھلی ایسوسیشن مجبور ہو گئی تھی یہ ایونٹس کروانے پہ, کیونکہ کلب کے جو ملازمین ہیں, کلب کے جو چوکیدار ہیں, کلب کی جو تعمیر و مرمت ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً, اس کے لیے ان کے پاس فنڈز ہی نہیں تھے. تو وہ مجبور تھے. اب ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے, کیونکہ الحمدللہ پچھلی جو ایسوسیشن تھی وہ اتنی کمپیٹنٹ تھی دانش صاحب اور نعیم صاحب کی سربراہی میں کہ اسپورٹس ایک فلرش کی ہیں. 350 سے زیادہ بچہ اب کرکٹ کھیل رہا ہے. ہماری جو فٹ بال اکیڈمی ہے وہ رننگ میں, ہماری ٹینس اکیڈمی رننگ میں. تو یہی میں آپ کو ایمفسائز کر رہا ہوں کہ تب سے کمرشلائزیشن نہیں ہوئی ہمارے یہاں. جی جی جی, اب اسپورٹس کا ریونیو ہمارا مین اسٹے ہے, ہم اسی پہ اپنی چیزیں رن کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ انشاءاللہ ہم فیوچر میں, ہاں اگر کوئی اس طرح کا ریونیو جنریشن کا سین ہوا تو ہم وہ تھرو پراپر چینل کریں گے, اس کی اپنی جو ٹرم لیز کی کلاز ہے اس کو امینڈ کروائیں گے تاکہ ہم یہ چیز لیگلی یہاں پہ کر سکیں. جی, اور اس کا بھی کوئی دائرہ کار جو ہے وہ ڈٹرمن کیا جائے گا, اس کو مطلب اوپن ٹو مس یوز نہیں رکھا جائے گا, جی, تاکہ کل کو ہم پہ انگلیاں نہ اٹھ سکیں, اور ہم لوگ یہ صرف اپنے سروس کی بہتری کے لیے کریں. سینٹیٹی جو ہے وہ برقرار ہے. اچھا میم, ایک اور سوال جو ہوتا ہے کلب کے فنڈز کو لے کے, یا ایز اے ٹریڈر مطلب میں آپ سے کروں گا کہ کلب کی جو آمدنی ہے اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے, کتنی آمدنی ہے, مطلب سب لوگوں نے ہوا بنایا ہوا ہے, لیکن اندر کی بات تو یہ ہے کہ بجلی کی بل بھرنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے ہمارے پاس. تو اس کو کیسے آپ مطلب پرفیکٹ رکھیں گے, یا اس کو کیسے ٹرانسپیرنٹ رکھیں گے آپ؟ اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم اس کو ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہم اس کا آڈٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آفیسرز جن کو لگ رہا ہو کہ ایسوسیشن کے پاس فنڈز بہت ہیں اور اس کے حوالے سے پرفارمنس نہیں آ رہی ہے, تو اس کے لیے ایک دائرہ, اس کے لیے ایک ہمارے پاس سرکل یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے آڈٹ میں جا سکتے ہیں, آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. میرے حساب سے اس سے زیادہ بڑا اسٹیپ اور کوئی نہیں ہو سکتا آڈٹ, کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس سے یہ کہ اس آفیسر کی بھی پرفارمنس کا پتہ چلتا ہے, اور وہ اس طرح سے اس کو مس یوز بھی نہیں کر پاتا اپنی اس سیٹ کو. جس مطلب اگر آپ ایز اے ٹریڈر آتی ہیں تو آپ کے جو بھی کھاتے ہوں گے وہ سارے اوپن فار آڈٹ ہوں گے. بالکل ایگزیکٹلی. جی ٹھیک ہوگا میم. بس آپ دیکھیں, میری آپ دونوں سے یہ گزارش ہے کہ سروس کی بہتری کے لیے آپ اپنا رول ادا کریں جتنا بہتر ہو سکتا ہے. اس منشور کو صرف کاغذی باتوں میں نہ کریں, آپ اس کو پریکٹیکلی جتنا کر سکتے ہیں آپ کریں. کلب کو اچھے سے اچھا کریں. پریویس جو باڈی تھی کلب, ہمارے دانش کلیم صاحب تھے کلب سیکرٹری, ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. آپ ابھی کلب کے ممبر ہیں شہباز صاحب, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اسی آپ روٹین میں چلیں, اسی ردم میں آپ چلیں. میری نیک دعائیں آپ کے, تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور باقی کلب کے حوالے سے تو جیت آپ کی تبھی ہے جب میرا بچہ جو ہے نا وہ موبائل چھوڑ کے بولے گا کہ پاپا مجھے بھی کلب جانا ہے. بالکل, تو پھر آپ کی جیت ہے. ہمارے بچے وہاں پہ جاتے ہوئے مطلب کسی دشواری کا سامنا نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ گیٹ ہی نہ کھلے یا اندر کچھ اور لوگ کھیل رہے ہوں, مختلف لوگ گھس آئیں. یہ آپ دونوں سے گزارش ہے میری. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی, اگر ہمارا مطلب ہم لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اس میں
اور ہماری پوری کوشش اس طرح سے ہوگی ظاہر کہ آپ اپنی فیملی کو لا سکیں وہاں پہ اور وہ ایک آؤٹنگ کا مطلب ایک جو ہے نا پلیس بن سکے تاکہ آپ کو پتا ہو, آپ کی فیملی کو پتا ہو کہ ہم اگر کسٹمز میں کر رہے ہیں جاب تو ہمارے بھی اپنے کلب ہیں, جیسے آرمی کے کلبز ہوتے ہیں, میس ہوتے ہیں اور سب کے ہوتے ہیں. ہم اس کو مزید ابھی بھی اچھی کنڈیشن میں ہے, ابھی بھی اس میں کافی امپروومنٹ ہوئی ہیں. لاسٹ کے ایسوسیشن کے ایگزیکٹو باڈی نے بہت کام کیا ہے, لیکن ابھی بھی جو بھی اس میں کمی رہ گئی ہے, کسر رہ گئی ہے, جو ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں, اپنے لینس سے دیکھ رہے ہیں, وہ ہم انشاءاللہ پوری کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا, ایک اور زاہد صاحب جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا پوائنٹ یہاں پہ, ہماری سروس کا آج کل برننگ ایشو ہے کہ سروس میں ہراسمنٹ اور 2 نمبریاں بہت ہو گئی ہیں. کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ مطلب آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت بڑھ چکی ہے. بالکل, میڈیا ٹرائل بہت برا, میڈیا ٹرائل ہو رہے ہیں, لوگوں کو ہراس کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف جھوٹی کمپلینٹس ڈالی جا رہی ہیں, لوگوں سے بھتے کی ڈیمانڈیں کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اب میں نام نہیں لینا چاہوں گا کون کون سے عناصر ملوث ہیں, سب جانتے ہیں, ویل نون ہے, اس چیز سے ویل اویئر ہے. تو وہاں سے اے ایس او سے ہمیں ایون ہمارے ایئرپورٹ پہ بھی یہ ایشوز ہیں کہ ہم لوگ بلیک میل ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ. ہمارا جو ہے جاب سیکورٹی کو تو چھوڑیں, ہماری مطلب ایک عزت اسٹیک پہ آ جاتی ہے بار بار. تو اس کے لیے لوگ کافی پریشان ہیں, یہ بھی ایک برننگ ایشو ہے ہماری سروس کا. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ, ہماری بڑی کنسلٹیشن ہوئی ہے اپنے دانش صاحب سے بھی, لوگوں سے بھی, کہ ہم انشور کریں گے کہ جو بھی ہمارا ممبر کسی بھی فورم پہ افیکٹ ہو رہا ہو, ہم اس کا کیس جو ہے اپنی لیگل کمیٹی کے سپورٹ کریں گے, وہ اس کو ایویلویٹ کرے گا, اور ہم یہ بھی انشور کریں گے کہ ہمارا آفیسر جو ہے وہ نہ کسی کو بلیک میل کر رہا ہو. بالکل صحیح. مطلب ایک میرٹ پہ جس کی کمپلینٹ ہے, جو کوئی اگریوڈ ہے, اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں لیگلی. بالکل, کہ اس کی جو لیگل کاؤنسل کی لیگل ایڈ کی فیس ہے وہ ہم لوگ ادا کریں گے. بالکل صحیح. اور باقاعدہ اس کے جو کیس کی پروگرس ہے وہ پریزیڈنٹ کو پیش کی جائے گی. بالکل صحیح. آن اے ویکلی اور منتھلی بیسس کہ یہ افسران ہیں, ان کے ہم کرنٹلی کیسز پرسو کر رہے ہیں, اور ان کی یہ پراپر سنوائی ہو سکے. مطلب ہم ایک ایسوسیشن ایک بڑے کا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے کہ افسر یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں ہے. جب بھی کوئی افسر کسی کو تھریٹ ملے تو وہ یہ اس کے پیچھے کو یہ جو ہے وہ پروٹیکشن ہو کہ میری ایسوسیشن میرے پیچھے آگے کھڑی ہوگی. بالکل, اس چیز کو انشاءاللہ ہم ضرور انشور کریں گے. یہ بھی ہماری, یہ ہم نے دیکھیں سیکنڈ کوارٹر کے شروع میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ یہ ہم انشاءاللہ ود ان 2-3 منتھس ایک پینل بنا کے دیں گے. بالکل صحیح. جو کہ لوگوں کو ایک لیگل تحفظ فراہم کرے گا. بالکل صحیح. جی, کہ میں ابھی اپنے براڈ کاسٹ کے تھرو اپنے کولیگس کو, اپنے جونیئرز کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ایئرپورٹ کے فلور پہ انٹرنیشنل ارائیولز ہو, انٹرنیشنل ڈپارچرز ہو, وہ دونوں اگر انٹرنیشنل لینگویج میں ہم بولیں تو وہ کسٹم اسٹیشنز کہلاتے ہیں. کسٹم اسٹیشنز میں کے انڈر باقی ایجنسیز ہمارے انڈر کام کر رہی ہوتی ہیں. ہم موسٹ پاورفل ایجنسی آن دا فلور ہیں, لیکن ہم سب سے زیادہ مطلب لوز کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مطلب ہمیں اپنی خودی کو, اپنی چیزوں کو اکٹھا کرنا ہوگا, دوبارہ سے اسٹرانگ ہونا ہوگا, دوبارہ سے آگے بڑھنا ہوگا چیزوں کو لے کے. دیکھیں زائد ملک میں ایک اوور آل انوائرمنٹ ہی ایسی چل رہی ہے کہ ہر ادارہ سب ڈیو ہو چکا ہے. ایک آپ کو جنرل ریزنز اس کی پتہ ہوں گی, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. دوسرے ہمارے کچھ اپنے انٹرنل ایشوز بھی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ویک ہو رہے ہیں دن بدن. بالکل صحیح. ہم لوگوں نے سینئر کو سینئر سمجھنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, ایک پراپر سروس ڈیکورم تھا پہلے جب ہم سروس میں آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایس پی ایس ایک پاورفل چیز ہوتا تھا, ایک اس کا مطلب رسپیکٹ ہوتی تھی, اس کا ایک مطلب ارائیول ایریا, ڈپارچر ایریا, اس پہ ایک ہولڈ ہوتا تھا اس کا. دوسری ایجنسیز اس سے ڈرتی تھیں, ایس پی ایس لیول کے افسر تھے. لیکن اب کچھ سالوں سے ہمارے ہاں کچھ ایونٹس اس طرح کے ہوئے, ہمارے اپنے کولیگز میں بھی اس میں کردار ادا کیا, نو ڈاؤٹ, کہ سینئر جو ہے ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا, جونیئرس کو جو ہے وہ لیڈرشپ پوزیشنز پہ لے آیا گیا. بالکل. اور آج مطلب انہوں نے جو کیا ان کے ساتھ ہوتا بھی نظر آ رہا ہے, کیونکہ ایک چین آف ایونٹس ہے نا, آپ کچھ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی کل ہوگا. لیکن جب آپ کے اپنے اندر آپ بڑوں کی عزت نہیں کریں گے اپنی سروس میں, تو چھوٹے آپ کی عزت کیوں کریں گے؟ تو ہم نے اپنے ادارے کو اسی لیے ویک کر لیا ہے. جب ہمارے اپنی سروس کیڈر کے اندر ایک یونٹی نہیں ہوگی تو بڑے جو ہمارے سے بڑے ہیں وہ ہماری کون رسپیکٹ کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. ہمارا اپنا ہاؤس اتنا ڈیوائڈ ہو چکا ہے کہ 22-23 بیچ سمجھتا ہے کہ ہم ایک الگ اینٹی ہیں. 17-18 کہتا ہے جی یہ ہمارے قابو نہیں آتے, یہ بڑے بدتمیز ہیں. سینئرز کہتے ہیں 17-18 والے دونوں خراب ہیں اور 22-23 والے. تو جب یہ حالات ہو جائیں گے کہ گھر میں کوئی بندہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا روادار نہیں ہوگا, بالکل, تو وہ دوسرا وہ ہاؤس کسی تیسرے کے اگینسٹ جا کے کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ بالکل صحیح. تو ہم میں اس میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ سینئر جو بھی ہیں, چاہے ان کی 1 سال سروس ہے, 2 سال ہے, 10 سال ہے, they have earned this place.
انہوں نے ایئرز آف اسٹرگل ہے ان کی 10-20 سال 30 سال محنت ہے ان کی, بالکل بالکل, تو ان کو ان کا ڈیو رائٹ دیا جائے. بالکل صحیح. اول تو لیگلی ان کا یہ رائٹ سیکیورڈ ہے, لیکن اس کو تھرو مینیپولیشن سازشوں سے ان کو اس رائٹ سے ہٹا دیا گیا, ان کو ڈپرائیو کر دیا گیا. بالکل صحیح. کائنڈلی اس کو انشور کریں, یہ ایک ہمارے لیے المیہ بن جائے گا نہیں تو. بالکل. اچھا سر, باقی اب تمام چیزیں ایشو سارے ڈسکس ہو گئے. مسٹر پریزیڈنٹ, آپ سے اور میڈم آپ سے میں گزارش کروں, اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی سیٹنگ اگر میں بناؤں ایز اے نیوٹرل, تو کیا خیال ہے آپ کے اس بارے میں؟ اچھا, مطلب آپ اگر دوسرے پینل سے میں آپ کا نمائندہ بن کے, ان کو نمائندہ آپ کے سامنے بن کے میں بات کروں ان کے ساتھ, کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی فارمولہ پیش ہو جائے, کچھ سیٹس آپ لے لیں, کچھ سیٹس ان کو دے دیں, تو یہ نوبت ہی نہ آئے الیکشنز کی. اچھا زاہد بھائی, یہ آپ نے بڑی ایک مصالحت والی آصف زرداری بنے بیسیکلی, آپ ریکنسیلیشن کے بادشاہ بن رہے ہیں آپ آج کل. تو میں اسی اس میں کروں گا کہ یہ کوشش ہم کر چکے ہیں پہلے, میڈم بھی بتا رہی ہیں آپ کو. جب یہ پینل فارمیشن ہو رہی تھی اس ٹائم ہمارا الیکشن لڑنے کا موڈ نہیں تھا. صحیح, ظاہری بات ہے, میں یہ نہیں کہوں گا ہمارے پینل میں سارے فرشتے اور ان کے پینل میں سارے شیطان بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے. ان کے پینل میں بھی اچھے لوگ ہیں, ہمارے پینل میں بھی ہیں, سب سارے اچھے لوگ ہیں. ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے اسکول آف تھاٹ اور مائنڈ سیٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, ورائٹی ہوتی ہے. ہم لوگوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ سروس میں جو بھی سیگمنٹ ہے, جونیئر ہے, سینئر ہے, 17-18 والے مڈل میں آج کل آ گئے ہیں, وہ ہیں, آپ سب کو نمائندگی دیں, سب کو جو ان کی پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ دیں. بالکل. اور اس کو ایک باقاعدہ ایک بیلنسڈ پینل بنائیں تاکہ ہم لوگ الیکشن ہی نہ اناؤنس کریں اس کا. بالکل صحیح. اور اس میں ہم نے ان کے لیے نعیم صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ نعیم صاحب کیونکہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہیں, انہوں نے کام بھی کیا ہے, تو آپ ان کو جگہ دیں اس میں اپنے پینل میں ایز کلب سیکرٹری. جی جی. تو دے آؤٹ رائٹلی ریفیوزڈ, مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے اس ڈیمانڈ. اس کے بعد ہم نے شہباز احمد کا نام پیش کیا, جو کہ 18 بیچ کا ہمارا بڑا محنتی لڑکا ہے, آپ بھی جانتے ہیں. اس نے 2000 مطلب جتنا کلب میں اس نے کام کیا, 2 سال میں اس نے مطلب سر پہ کھڑے ہو کے کام کروائے ہیں. اس کا نام پیش کیا گیا, اور یہ نام کوئی باقاعدہ کسی لابی کا پارٹ نہیں تھے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کر کے دکھایا ہے. ہم سب نے ان کا نام پریزنٹ کیا تھا کہ اگر ٹھیک ہے آپ سر کسی سینئر کو نہیں رکھ لیں, آپ آج ان کا پینل اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کوئی سینئر نہیں ہے, ایون ممبر کی سیٹ پہ بھی نہیں ہے. یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ ایک سروس کے اتنے بڑے جو ایکسپیرینس سیگمنٹ کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں, ان کو ان کا حصہ نہیں دے رہے. تو مطلب ہم لوگ اس بات پہ ہمارا ان سے نظریاتی اختلاف ہو چکا تھا. صحیح. اور وہ پوزیشن سے پیچھے ہٹ نہیں رہے تھے, لہٰذا لاسٹ مومنٹس پہ یہ پینل اناؤنس ہوا ہے کہ ہم سروس میں کسی چیز کو ایسے الیکٹ نہیں ہونے دیں گے, لوگ پھر ڈیسائیڈ کریں گے کون آئے گا پاور میں. صحیح. پھر یہ رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے, یہ رائٹ ووٹر کے پاس ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے. چلیں جی, میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا مصالحت کرانے کی دونوں میں. جی جی, ہو جائے بہت اچھا ہے, الیکشنز کی نوبت ہی نہ آئے. آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں, ہم تو کر چکے ہیں. ہم نے بہت کوشش کی, ہم تو لڑنے والے لوگوں میں سے ہیں ہی نہیں. اچھا. لیکن اگلا پینل جب ایک انچ اپنی جگہ چھوڑنے کو, نیگوشیشن اسے کہتے ہیں نا, کچھ لو اور کچھ دو. جی جی جی. آپ نے کچھ اپنی اسپیس چھوڑنی ہوتی ہے, کچھ اپنے سامنے والے نے اپنی اسپیس چھوڑنی ہوتی ہے. کسی جگہ پہ آ کے کمپرومائز ہوتا ہے. بالکل. اب جب کمپرومائزنگ سٹانس ہی نہ ہو آپ کا, ایون شادی میں نہ اگر کمپرومائز آپ کرنا چاہیں تو رشتے کہاں چل سکتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو پھر ہم نے مطلب پھر جس طرح نواز شریف جب اترتا ہے سیٹ سے تو وہ عوام کی طرف سے چلا جاتا ہے, عوام کی طرف. عمران خان اترتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے ووٹر کی طرف. تو ہم نے بھی پھر اپنی جو ووٹر بیس ہے اس کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کیا. بالکل کہ اب ووٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون لیڈ کرے گا. بالکل صحیح. تو کیوں نہ اس کو ڈیموکریٹکلی لیا جائے. بالکل صحیح. عمر صاحب, میرے اس معاملے میں تھوڑی نالج کمزور ہے, مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ کتنے ووٹرز ہیں ٹوٹل اس وقت؟ جو 22-23 کے بیچ کی اسٹرینتھ ہے دیٹ از اراؤنڈ 65 to 70 کے درمیان ان کی اسٹرینتھ. ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً 110-120 ہے, جس میں سے کافی لوگ باہر بھی پوسٹ ہو چکے ہیں. تو اب جو کلیکٹریٹس میں رہ گئے ہیں وہ بھی ہمارے تقریباً 60-65 کے قریب ہیں ہمارے لوگ. جی ٹھیک. سینئرس کی اسٹرینتھ بھی 60-65 کے قریب ہے. صحیح. تو یعنی ٹوٹل اس وقت ہمارے جو سروس ممبرز ہیں جو سرو کر رہے ہیں یہاں پہ, ان کا کلوز ٹو 200 سم تھنگ فگر ہے. اور اگر باہر کے لوگ بھی ملا لیں کے لیے کتنے ووٹ چاہیے؟ 100 سے ابو جو چلا جائے گا وہ ایک گرین رینج میں ہوگا. چلیں جی, بس وشیز آپ کے لیے, آپ دونوں کے لیے بہت شکریہ. آپ میرے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. اچھی خواہشات, نیک تمنائیں آپ کے لیے. اور آخری میسج میں اپنے ووٹر حضرات کو دینا چاہوں گا کہ ووٹ ضرور پول کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی سروس اسٹرکچر کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے, آپ کی ہیلتھ کے ایشوز کے لیے, آپ کے فیملی کے لیے. تو
ووٹنگ ڈے جو ہے وہ 17 اگست 2024 ہے. 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ووٹنگ ہے. آپ پورٹ قاسم پہ پوسٹڈ ہیں, وہاں پہ بھی ووٹنگ ہو رہی ہے. آپ ایئرپورٹ پہ پوسٹڈ ہیں, وہاں پہ بھی پولنگ اسٹیشن ایریا, پولنگ ایریا بنایا گیا ہے. انفورسمنٹ میں ہیں تو کسٹم ہاؤس کے اندر بنایا گیا ہے. تو براہ کرم ووٹ اپنا ضرور پول کریں. جس کو بھی آپ پسند کرتے ہیں, جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بہتری کے لیے یہ بندہ کام کرے گا, پلیز ووٹ ضرور کاسٹ کریں. بہت شکریہ دیکھنے کا. جزاک اللہ. دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ.